Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है सायरा रज़ा का बहुत खूबसूरत नावल मोहब्बत दाग की सूरत। सायरा रज़ा एक बहुत टैलेंटेड और फेमस राइटर हैं और इस नावल में उन्होंने हमारे माशरे में औरतों को फेस की जाने वाले बहुत सारे सोशल इश्यूज़ की तरफ इशारा किया है। चलें नावल शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि इस नावल की स्टोरी क्या है और इस स्टोरी को सायरा रज़ा किस तरह वाइंड अप करती हैं। शुरू करते हैं। मोहब्बत दाग की सूरत एपिसोड 1। आप हर बार यही कहती हैं। वो कुछ मानने को तैयार नहीं था। आर या पार का इरादा किए बैठा था। नहीं बेटे, वो लहजे में मजीद शहद समोकर गोया हुई। हर बार क्यों? इतनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए पढ़ाई? 5th स्टैंडर्ड का एग्जाम, उसके रिजल्ट पर आगे आपको? मॉम, उसने बात काट दी। एग्जाम तो इम्पोर्टेंट ही होता है, मगर ये छुट्टियां हैं और सब घर जाकर एंजॉय कर रहे हैं। घर में क्या एंजॉयमेंट? मैं अपने ऑफिस में बिजी होती हूँ। आपके पापा वैसे भी किसी ऑफिशियल टूर पर होंगे। छोटे बहन भाइयों के साथ आप क्या करोगे? वो तो बहुत ही छोटे हैं ना। उसकी सारे सुलझे लहजे की गुफ्तगू दर हकीकत बकवास थी। वो खुद भी समझ रही थी और सामने बच्चे को भी उस बकवास से कोई सरोकार नहीं था। हाँ, तो मैं उन्हीं के साथ खेलूंगा ना, उसने अपने दिल की बात कही। उन्हें गोद में उठाऊंगा, घोड़ा बनूंगा, दोनों को बारियां दूंगा और हम खिलौनों से खेलेंगे ना। अरे अरे, ऐसे तो वो गिर जाएंगे, चोट लगेगी तो रोना पड़ेंगे। उसने चेहरे पर मसनूई हिरास पैदा किया। मैं गिरने भी नहीं दूंगा और चोट तो कभी भी नहीं लगेगी, और रोएंगे तो चुप कर आऊंगा। मैं बड़ा भाईजान हूं मॉम। वो तो आप हो ही। उसने आगे बढ़कर उसके बाल संवारे। मैं तो दरअसल ये चाह रही थी कि आप स्कूल ग्रुप के साथ सैर को जाते। यही तो एंजॉय करने के दिन हैं। मुझे बस घर आना है और सिर्फ घर के अंदर रहना है, कहीं भी नहीं जाना। यहाँ तक कि मैं लंच या डिनर के लिए भी बाहर नहीं जाना चाहता। एवरीथिंग एट होम, वो कतईयत से कह रहा था और उसे उस लहजे की पहचान थी। आप बस मुझे गाड़ी भेज दें, वरना मैं असद के साथ आ जाऊंगा। ओ नहीं, वो घबराई। अकेले मत निकलना, मैं भेज दूंगी, उसने हारे लहजे में कहा था। वो उसके लहजे का जिद्दीपन कतईयत देख आई थी। वो उसे ख्वाह की बातों से बहला रही थी, जबकि बखूबी जानती थी इतने दिन की छुट्टियों में वो अकेला हॉस्टल में क्या करेगा। वो हॉस्टल या पढ़ाई से भागने वाला बच्चा नहीं था। बहुत क्लियर था अपनी पढ़ाई के हवाले से। उसने कभी जिद नहीं की कि उसे हॉस्टल में रहकर नहीं पढ़ना। खानदान के कई बच्चे पढ़ते थे और जहां उसकी मॉम की पोस्टिंग थी वहां अच्छा स्कूल नहीं था। इट्स ओके, बट वो छुट्टियों में इधर उधर क्यों घूमता है? उसे घर में रहना है। पहले जब बहुत छोटा था तब सब समझ जाता था, लेकिन अब वो बड़ा हो रहा था। वो सवालों जवाब करके लाजवाब करने में माहिर हो गया था। कम अज कम उसको तो ऐसा ही लगता था। वो उससे मोहब्बत करती थी, मगर उसके साथ बैठकर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल लगता। बच्चों के ला यानी सवालों के जवाब, तहम्मुल और कामलियत के हमराह देना और बच्चों को सुनना वैसे ही सब्र आजमा काम है, दिल गुर्दे और ज़र्फ का। और फिर अगर बच्चा ज़हीन हो, उसके सवालों और हैरतों और एतराज़ात का जवाब तो वो गूगल सर्चिंग के ज़रिए भी ना दे पाती। अब भी दांतों तले होंठ दबाए उसे देख रही थी, जो लाउंज के बीचों बीच खड़ा सरापा सवाल था। हैरान था
بے یقین تھا اور سب سے بڑھ کر دکھی تھا۔ آپ نے میرے بغیر شہیر کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لیا؟ کوئی خاص سیلیبریشن نہیں تھی، بس آپ کے پاپا اچانک کیک دس از ناٹ اچانک کیک مما، وہ چلایا تھا۔ اچانک ایسے نہیں ہوتا۔ وہ رو دینے کو تھا۔ موم اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ وہ 4 فٹ قد کا بچہ تھا، بڑے نیکر اور ریڈ شرٹ میں ملبوس، مگر چہرے پر غم صدیوں کو بھگتائے بابے جیسا تھا۔ اسے صدمے نے شل کر دیا تھا۔ وہ جواب چاہتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ماں اسے مطمئن نہ کر سکے گی۔ بیٹا، آپ کی پڑھائی۔ کیا پڑھائی؟ آپ مجھے انفارم کر دیتی، میں آ جاتا۔ میری میم مجھے فوراً چھٹی دیتی کہ میں ان کا فیورٹ اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے کبھی چھٹی نہیں کی، سب کام وقت پر کرتا ہوں۔ وہ مجھے اپریشیٹ کرتی ہیں۔ میں ان سے ایک بار کہہ دیتا، وہ مجھے خود بھیج دیتی، اور آپ کہتی ہیں کہ… وہ چپ کر گیا۔ مثالیں کم نہیں ہوئی تھیں۔ وہ یکدم نڈھال ہو گیا تھا۔ ماں کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ وہ اپنے بارے میں ایک لفظ غلط نہ کہہ رہا تھا۔ یہ خوبیاں اور عادتیں تو اس کی جینز کا حصہ تھیں۔ اس سے پہلے اسے کچھ اور یاد آیا۔ پھپھو کے بیٹے احسن بھائی کی شادی کا میں انتظار کرتا رہا کہ ہم سب اکٹھے ہوں گے، سب فیملی کزنز۔ آپ سے بھی پوچھتا رہا، ڈیڈ سے بھی۔ آپ دونوں نے کہا ابھی طے نہیں ہوا، کچھ دن باقی ہیں۔ کبھی یہ بولا، کبھی وہ بولا، اور میں نے گھر فون کیا تو پتہ لگا آپ سب لوگ شادی میں گئے ہیں۔ مجھے بتایا تک نہیں۔ اس کی آواز پھٹنے لگی تھی۔ بیٹا، شادی تو سچ ایک دم ہوئی۔ احسن کی ہونے والی مسز کے دادا جی بیمار تھے تو انہوں نے زور دیا تو بس جیسے منٹوں میں فیصلہ ہو گیا۔ تو مجھے کیوں نہیں بلوایا؟ اس کا ریکارڈ وہیں اٹکا ہوا تھا۔ بیٹا، شادی تھی، سب ہڑمونگ میں ہوا۔ آپ کا نہ ہونا اتنا… لیکن برتھ ڈے میرے بغیر کیسے کر لی گئی؟ اب آپ کہہ دیں کہ اس میں بھی میرا کیا کام؟ شادیوں میں بچوں کا کیا کام؟ ہاں نا؟ موم تائیدن سر ہلانے لگی۔ تشفی کا نیا جملہ، مگر شادی تو بڑوں کا ایونٹ ہے، بچے تو… کیوں؟ اس نے لڑاکا اور جاہلوں کی طرح ہاتھ نچایا۔ میں نے تو آج تک کوئی ویڈنگ کارڈ نہیں دیکھا جس پہ لکھا ہو بچے ناٹ الاؤڈ۔ وہ اردو میں لکھتے ہیں بمے اہل و عیال۔ شادی کلب پارٹی نہیں ہوتی کہ اونلی مسٹر اینڈ مسز جاتے ہوں۔ وہ اسے ہر بار کی طرح لاجواب کر دیتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہر بار حیران ہوتی تھی۔ اچھا، ابھی آ رہی ہیں نا آپ کے تایا کے گھر شادیاں؟ تو اس میں تو آپ ہوں گے ہی۔ پیپرز کے بعد اپریل میں رکھی جائیں گی۔ سدرا کا برتھ ڈے بھی نزدیک ہے۔ آپ اس میں بھی کوئی بہانہ کر دیں گی کہ نئی کلاسز شروع ہیں، شادی میں کیا رکھا ہے۔ میں ایسا نہیں کروں گی زین۔ وہ چاہنے کے باوجود اسے ڈانٹ نہیں پاتی تھی، نہ اونچا بول پاتی۔ وہ جتنا بھی بھڑکتا وہ اتنی دھیمی ہوتی جاتی۔ اس کا کیا قصور تھا؟ سارے قصور اس کے ہی نکلتے تھے۔ سارے جرم، ساری دفعات، سارے خسارے اس کے تھے، ان کے تھے، ان دونوں کے۔ اور کبھی آپ نے میرا برتھ ڈے تو ایسے سیلیبریٹ نہیں کیا، فیملی اوکیزن کہہ دیتی ہیں، کبھی میرے دوستوں کو نہیں بلاتی، بس کیک کاٹ دیتی ہیں، گفٹ دے دیتی ہیں آپ۔ اچھا، اس بار آپ کی برتھ ڈے بھی ایسے ہی سیلیبریٹ کریں گے۔ آپ جھوٹ بولتی ہیں، اور سوری، آپ غلط وعدہ کرتی ہیں، یا بھول جاتی ہیں، یا کبھی بزی ہو جاتی ہیں۔ اسے ماں کے رتبے کا احساس تھا۔ اس نے کسی کے ٹوکے بغیر تصحیح بھی خود سے کر لی تھی۔ شادی میرے بغیر ہو سکتی ہے، بچوں کا کیا کام؟ شہیر، سدرا، مونا، علی، حذیفہ، اینی، پارو، کوئی نہیں گیا ہوگا نا؟ اس نے اپنے ہم عمر کزنز کا نام لینا شروع کر دیا۔ حسن اور شامین بھی۔
اور برتھ ڈے بھی میرے بغیر۔ وہ صوفے پر اسی کے برابر گر سا گیا۔ میں اتفاق سے البم نہ دیکھ لیتا، نیٹ پر پوری تھی تو مجھے تو پتا بھی نہ لگتا۔ آپ پھر جھوٹ بتاتی ہی نہ بلکہ۔ وہ رونے لگا۔ آپ لوگ مجھے اپنے ساتھ رہنے ہی نہیں دیتے۔ وہ ہتیلی سے آنسو رگڑنے لگا۔ مام کا دل موم ہو گیا۔ قطرہ قطرہ اس نے آگے ہو کر اسے باہوں میں بھر لیا، اپنے ہونٹ اس کے بالوں سے جوڑ دیے۔ وہ بالوں سے اٹھتی مہک کو اندر روح تک کھینچ رہی تھی۔ سکون مل رہا تھا مگر وقتی۔ جو بے سکونی دل میں تھی، زندگی میں تھی، اس کا کیا علاج؟ بھرپائی کرنے کے خیال سے اگلے کئی دن موم نے اس کے ساتھ گزارے۔ وہ اسے لے کر پارک گئی، تینوں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کارٹونز فلم دیکھی۔ ایک جانب زین کو بٹھایا، ایک طرف سدرا، گود میں شہیر۔ اسے شاپنگ کروائی، یہاں تک کہ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ کھانے بھی بنائے، چپس، کیچپ اور سینڈوچز۔ بالوں کو بہت اوپر سمیٹے، ایپرن لگا کر آستین موڑے، وہ ایک ماڈرن شیف لگ رہی تھی۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ڈیو صاحبہ ہماری مہمان ہیں اور ہمیں بتائیں گی کہ اپنے بچوں کے لیے کھانا کیسے بناتے ہیں۔ زین نے بیلن کو ایز اے مائک اپنے ہونٹوں سے لگایا، محبت سے۔ مائک اس کے سامنے آیا تو اس نے 2 حرفوں میں بات سمیٹ دی۔ نہیں، ہمارے ناظرین اجزا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا استعمال کیا اور کتنی مقدار میں۔ بہت سی محبت، ڈھیر سارا پیار، حسب ضرورت۔ وہ بھی شرارت اور مزے کے موڈ میں تھی۔ اس نے اپنی کچن ہیلپرز کو باہر نکال دیا تھا، وہ خود بچوں کے لیے کچھ بنائے گی، حالانکہ اسے کچھ بھی خاص بنانا نہیں آتا تھا۔ کچن اس کی فیلڈ ہی نہ تھا۔ شادی سے پہلے پڑھائی کے چکر، بعد میں ایک ملازمت سرکاری مل گئی اور ایک سرتاج صاحب نے رکھ دی، لیکن ابھی وہ کچھ نہ کچھ تو بنا لیتی۔ کام والی خیرن اس فرصت سے لطف اٹھانے کے لیے لان میں نکل آئی۔ وہ مالی سے اندر کا حال بیان کر رہی تھی۔ ڈرائیور بھی نزدیک سڑک آیا۔ صاحب تو کل آئے گا، وہ بولا تھا۔ کرکٹ کا سب سامان تیار رکھو، زین بابا کے ساتھ میچ ہوگا، اور ادھر نہر میں مچھلی پکڑنے کا بھی بولا، سب تیاری کر کے رکھنی ہے بابا۔ دونوں کے پاس اپنی اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے اطلاعات تھیں۔ بابا میرے کو بھی بولا اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے لوں، زیادہ لوگ ہوں گے تو زین بابا کو اچھا لگے گا۔ ڈرائیور نے ذرا فخر سے بولا، ہمارا صاحب ہے ہی بہت اچھا، اور میڈم صاحب بھی ابھی اندر۔ خیرن تفصیل سے بتانے لگی، آؤ بابا آؤ، اللہ سائیں کا خاص لوگ ہوتا ہے ایسا، ورنہ ایسا لے پالک بچے کو کون پیار کرتا ہے۔ مالی نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کہا۔ وہ آنکھیں بند کر کے جھوم رہا تھا۔ خیرن اور ڈرائیور نے تائیدن زور و شور سے سر ہلائے تھے۔ محبت خواب کی صورت نگاہوں میں بسی رہتی ہے، کسی ماہتاب کی صورت۔ محبت آگ کی صورت، بجھے سپنوں میں جلتی ہے تو دل بیدار ہوتے ہیں۔ محبت کی اس نے اس بار چھٹیاں خوب انجوائے کی تھیں، بہت خوش کن وقت گزارا، مگر واپس تو آنا ہی تھا۔ مگر واپس آتے ہوئے وہ خوش نہیں تھا۔ دوبارہ کب جا پائے گا؟ مام اور ڈیڈ اور گھر، لان اور سارا شہر۔ حالانکہ اس کی بہت ساری خواہشات پوری نہیں ہوئی تھیں۔ پھپھو اور تایا کے گھر،
مگر نرم خو موم نے سختی سے ڈانٹ دیا تھا۔ اسے رویوں کی سمجھ بہت پہلے سے آنے لگی تھی، مگر رویوں کی وجوہات وہ کھوج نہ لگا پاتا۔ اسے لگتا اسے اگنور کیا جاتا ہے، علیحدہ رکھا جاتا ہے یا پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ مگر کیوں؟ اس کا سارا سامان چوکیدار اندر لے جا چکا تھا۔ وہ مین گیٹ سے اندرونی عمارت کو جاتی سیاہ سڑک پر بہت تھکے قدموں چل رہا تھا۔ سر پر کیپ تھی، ہاتھ میں گیند تھی جسے تولتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اس کا بیٹ زمین پر رگڑ کھاتا گھسٹ رہا تھا۔ گیند ہاتھ سے لڑکی، روڈ سے اتری، لان میں دوڑی، گملے سے ٹکرائی، اچھلتی اور پھر گھومتی گھومتی کتنی ہی دور چلی گئی۔ وہ رک گیا اور گیند کی بے بسی کو دیکھنے لگا، جو ساکت ہونے سے پہلے کتنی دیر تک لرزتی رہی تھی۔ اسے لگا وہ بھی گیند ہے، مگر بس اس کی سوچ اتنی ہی تھی۔ وہ گیند لینے آگے بڑھ گیا۔ بیل بج رہی تھی، اسے اب اندر جانا تھا۔ مگر نو عمر ذہن میں آنے والا ایک جملہ کہ وہ گیند جیسا ہے واقعی حقیقت تھا۔ وہ واقعی گیند تھا، لڑھکتا، ٹھوکر کھاتا، اور آج سے نہیں، ہمیشہ سے، جب 5 سال کا تھا تب سے۔ میں منافقت میں نہیں جی سکتا، بس تم اسے واپس کر دو۔ یہ بے جان مانگی ہوئی کیتلی نہیں ہے جو ضرورت پوری ہو گئی تو واپس لوٹا دیں۔ یہ جاندار انسان ہے، بچہ ہے، اور وہ بچہ جس نے ہماری زندگی میں اس وقت رنگ بھرے جب ہم جیتے جاگتے انسان تھے مگر کفن پوش دکھائی دیتے تھے۔ ہاں تو میں نے کب انکار کیا؟ بدل میں سب کچھ تو دیا، محبت، توجہ، خوراک، سرد و گرم سے بچا کر رکھا، لیکن تم سمجھ نہیں رہی ہو۔ اب نہ تو ہمیں اس کی ضرورت ہے اور نہ ہی اسے ہماری۔ یہ کیسی بات ہے؟ وہ فقط 5 برس کا بچہ ہے، اسے کیسے ضرورت نہیں ہے؟ وہ تو کولر کی ٹونٹی دبا کر پانی تک نہیں نکال سکتا، اور آپ کہتے ہیں؟ وہ تڑپ اٹھی۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ جھنجلایا۔ کیسے سمجھائے اس عورت کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہماری اپنی اولاد ہے، ہمارا اپنا بچہ۔ مجھے لگتا ہے ہم انصاف نہیں کر پائیں گے۔ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ وہ تڑپ کر بولی۔ دونوں قریب ہی بیڈ پر سو رہے تھے، 5 سالہ زین اور 2 ماہ کا سپتین۔ لوگوں کے درجن درجن بچے ہوتے ہیں، نئے بچے ہوتے رہتے ہیں تو پرانوں کو نکالتے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے تئیں اسے لاجواب کر دیا تھا۔ نہیں نکالتے، کبھی نہیں نکالتے، مگر وہ ان کے اپنے بچے ہوتے ہیں۔ یوں یہ بھی میرا اپنا بچہ ہے، میرا خون، میرا دل، میری… بچہ تو سو رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے سے لگا کر یوں کھینچے جیسے ان میں بچہ ہو، سینے سے لگا ہو۔ بہرحال میں فیصلہ کر چکا ہوں، اور باقی سب بھی یہی مناسب خیال کرتے ہیں۔ باقی سب کون؟ وہ بری طرح چونکی۔ باقی سب امی، ابا اور بھائی بہن۔ وہ نظریں چرا کر بولا تھا۔ اور دوسرے اصل بات یہ ہے کہ اب وہ پہلے جیسی مجبوری بھی نہیں ہے، نہ ہمیں اور نہ انہیں۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے شوہر کی صورت دیکھنے لگی۔ مطلب یہ کہ وہ وقت گزر گیا، پھول بھال گئی دنیا، یہ کہ یہ بچہ… پہلے کی بات اور تھی، مگر اب تو وہ ویل اسٹیبلشڈ ہے، ایک عہدے پر، رتبہ ہے، بات میں وزن ہے، اب وہ اسے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ وہ جملوں سے زیادہ آنکھوں سے سمجھا رہا تھا۔ لیکن کیا ان کی اس نئی زندگی میں اس کی جگہ ہوگی؟ کوئی نہیں جانتا کہ… وہ اٹک گئی۔ سب سیٹ ہو جاتا ہے،
جگہ خود بخود بن جاتی ہے۔ میں بہرحال فیصلہ کر چکا ہوں، ناانصافی میرے اپنے بچے کے ساتھ ہوگی، یہ ڈر نہیں ہے، مگر میں اس سے محبت نہیں کر سکوں گا اب۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ اب پینترا بدل کر داؤ کھیل رہا تھا۔ وہ سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کالج میں گزارے جانے والے 5 گھنٹے ذہنی اور جسمانی اعتبار سے پرمشقت تھے، اور پھر اگر پڑھنے والی شجرت ہو تو، جو کبھی پیریڈ مس نہیں کرتی تھی، فارغ وقت میں بھی دوستوں کے جھنڈ میں بیٹھنے کے بجائے وہ لائبریری چلی جاتی، کتابیں پڑھتی، اخبار کی ورق گردانی کرتی۔ کینٹین جانے کا شوق بھی نہیں تھا، اور پاکٹ منی اس کی اجازت بھی نہیں دیتی تھی۔ وہ اخبار کا پورا صفحہ چہرے کے آگے پھیلا لیتی اور بند ہونٹوں کے ساتھ بے آواز گھر سے لائے پراٹھے کے لقمے اتارتی رہتی۔ لائبریرین نے اس بات کو دیکھ لیا تھا، مگر وہ نظر انداز کر دیتی تھی۔ وہ سیکنڈ ایئر میں تھی، اور ان پونے 2 سالوں میں سب سے زیادہ کتابیں جاری کروانے کا اعزاز اسی کو حاصل تھا۔ اس کے ظاہری حلیے سے اس کی کلاس کا پتہ چلتا تھا۔ ایک سفید پوش گھرانے کی سادہ سی لڑکی، سستا سا بیگ، ڈھیلا ڈھالا یونیفارم، لمبی چوٹی، سادگی سے بنا مانگ نکالے گندھی ہوتی۔ وہ چوٹی آگے ڈال لیتی اور پڑھنے کی محویت کے دوران چند لٹوں سے کھیلتی رہتی، سارے اخبارات چاٹ جاتی۔ اتنی قابل اور علم دوست لڑکی کے لیے لائبریرین کے دل میں خود بخود گنجائش پیدا ہو گئی تھی، اور بے پناہ ذہنی مشقت کے بعد وہ جسمانی مشقت بھی جھیلتی تھی، اور شاید بخوشی بھی، یا شاید آبادی ہو گئی تھی۔ کالج گھر سے کافی دور تھا، اور اسے 2 بسیں کرنا پڑتی تھیں، مگر وہ صبح میں جلدی کے باعث 2 بسیں کر لیتی، مگر واپسی پر ایک ہی بس لیتی۔ محسنہ اسے پورا کرایہ بھی دیتی تھیں اور جیب خرچ کے نام پر بھی کچھ نوٹ تھما دیتی، مگر شجرت کو وہ پیسے بچانے ہوتے تھے، اور اسی لیے وہ پراٹھا کھاتی اور پیدل چلتی، اور مہینے کے آخر میں کوئی کتاب خریدتی، نوٹس لیتی اور اپنی پڑھائی کے دیگر اخراجات نکالتی۔ وہ جانتی تھی محسنہ اسے اتنی ہی رقم دے سکتی ہیں جس میں کٹوتی خارج از امکان نہیں تھی، اور بڑھوتی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کلاس میں شجرت کی واہ واہ تھی۔ ٹیچر اس کے رزلٹ سے بہت خوش تھیں۔ شجرت کی لکھائی موتیوں جیسی تھی، اور اغلاط سے پاک پیپر اس قابل تھا کہ اسے اخبار میں چھپوا دیا جاتا۔ تمہارے پیرنٹس بہت خوش ہوئے ہوں گے نا شجرت؟ ٹیچر کے جانے کے بعد کچھ لڑکیاں تو جلے منہ بناتی کلاس روم سے بھاگیں، مگر ایک ڈھیر اس کے گرد بھی اکٹھا ہو گیا تھا۔ سب اس کا پیپر دیکھنے کی کوشش میں ڈیسک پر گھیرا بنا کر جھکی ہوئی تھیں۔ پیرنٹس نہیں، ایک لڑکی نے ٹوکا، صرف مدر۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا شجرت؟ تمہارے فادر… وہ قصدن رکی کہ شجرت خود ہی درست جواب دے دے۔ ہاں، اس نے واضح صاف لہجے میں اثبات میں سر ہلایا۔ وہ فوت ہو چکے ہیں جب میں 6 برس کی تھی۔ اوہ! کورس میں تعصب کا اظہار سب کی طرف سے تھا۔ تو پھر کیا تم اکیلی رہتی ہو؟ یعنی میرا مطلب ہے کہ… نہیں، ہم اپنے ماموؤں کے ساتھ رہتے ہیں، میرے 2 ماموں ہیں۔ اس کے انداز میں عجلت تھی۔ اسے لائبریری جانا تھا، صرف ان پیپرز کی وجہ سے یہاں رکنا پڑ رہا تھا۔ اس کی عجلت چند کو ناگوار گزری۔ منہ پر مارنے کے انداز میں پیپرز اس کے سامنے پٹکے گئے۔ اس نے قطعاً برا نہ مانا۔ بیگ کندھے پر رکھے کھڑی ہو گئی۔ اس کی جانب سے متوقع ری ایکشن نہ دیکھ کر پیپر پٹکنے والی لڑکیوں کو اور زیادہ برا لگا، جیسے وہ انہیں اہمیت نہ دے رہی ہو۔